इंसान इस दुनिया में आने के बाद अपने ज़िंदगी का असल मकसद भूल बैठता है और वो इस दुनिया के रंगीनियत और चमक दमक में गुम हो जाता है, यानी महवे हो जाता है। दुनिया में तमाम तरह के वाक़यात पेश आते हैं जिसमें वो अपने आप को बड़ा ही अच्छा महसूस करता है और वो एक ख्याल ही नहीं करता कि इस दुनिया को छोड़कर हमें एक न एक दिन बाकी की दुनिया में तशरीफ़ ले जाना है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस सबक में 8वीं जमात की उर्दू किताब फरोज़ा का सबक 5 लेके आए हैं जिसका उन्वान है दुनिया। और इस दुनिया के शायर है नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी को उर्दू नज़म का बाब आदम कहा जाता है। वो उर्दू नज़म में एक ऐसी बुनियाद कायम किए, ऐसी लकीर कायम की जिस पर बाद के शुअरा ने किस्मत आजमाई की है। चूँकि उस ज़माने की एक दस्तूर थी कि जब आप शेरी तौर पे अपने आप को उभारना है, अपने आप को शायर कहलाना है, तो आपको शुअरा, रईसों, अमीरों की शायरी करनी होगी, यानी यूँ कहें कि कसीदा गो होना पड़ेगा, तभी आपकी मकबूलियत मुमकिन हो पाएगी। लेकिन नज़ीर अकबर आबादी ने एक ऐसा मकाम हासिल किया जो उस वक्त में आम इंसानों के बुनियादी वसूलों और उनकी जहनीत को पेश करने का काम कर रहे थे। इसी बिना पर नज़ीर अकबर आबादी को कमतर और यहाँ तक के बाद शुअरा ने उन्हें घटिया शायर भी कह दिया। लेकिन सिर्फ उनके इस कहने से मामला दरपेश नहीं होता है, बल्कि रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे ये नज़ीर अकबर आबादी की शोहरत, मकबूलियत परवान चढ़ती गई और एक दिन पूरी दुनिया में उनका नाम नज़म के बाब आदम के तौर पे जाना और पहचाना जाने लगा। नज़ीर अकबर आबादी, उनके नाम के साथ जो अकबराबाद है, दरअसल मौजूदा दौर में आगरा शहर है जहाँ पे उनकी पैदाइश है। और उन्होंने आम इंसानों की शायरी करनी शुरू की, जैसे मसलन मेले, ठेले, बेरोज़गारी, माहौलियाती दुश्वारियाँ, समाज में उन तमाम माशरे में पैदा होने वाली तकलीफ़ों और परेशानियों के मौजू को बनाकर उन्होंने शायरी करनी शुरू की। बंजारा नामा, आदमी नामा, रोटी वगैरह की बुनियादी जो ज़रूरियात इंसान की होती है उस पर। इसीलिए बाद के शोरा ने उन पर तनकीद की और उनको मशवरा भी दिया कि आप इस तरह के शायरी छोड़कर बल्कि इश्क मोहब्बत की शायरी करें तो यकीनी तौर पे आप जल्दी मशहूर मारूफ हो जाएंगे। लेकिन नज़ीर अकबर आबादी को शायद ये चीज़ मंजूर नहीं थी। यही वजह था कि नज़्म के उन बुनियादी पहलुओं को झकझोरना शुरू किया जो आम इंसान या आम शुअरा उन तरफ ध्यान नहीं दे पाता था। अब शामिल निसाब जो नज़्म है नज़ीर अकबर आबादी की, वो दुनिया के उन्वान से है। बखूबी तौर पे आप उन्वान के एतबार से ही इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया दरअसल इंसान पैदा होता है यहाँ पे एक ख़ास मकसद के तहत। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया कि वो बंदगी करे और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक सही और सादा ज़िंदगी बसर करे। लेकिन जब इंसान दुनिया में आता है तो तमाम तरह के उलझनों, परेशानियों में मुब्तला हो जाता है और यहाँ के झगड़े, फसाद, कमो बीश किसी चीज़ को नाप तोल वगैरह में मुब्तला होकर दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी करता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीज़ों से दूर बाज आने और सही राह पर चलने की तलकीन अपने नेक बंदों के हवाले से करते रहे हैं। इस नज़्म के हवाले से वो कहते हैं कि इंसान दुनिया में आने के बाद तमाम तरह के झगड़े, फसाद और अपनी रोज़ी रोटी के तलाश में कई शक्लें इख्तियार करता है। लेकिन उसे ख्याल रखना चाहिए कि जैसा वो करेगा उसके साथ उसका बदला वैसा ही मिलेगा। तो इस हवाले से नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म का मुख्तसर तारुफ आप समाअत कर रहे हैं। नाजरीन, अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। अब आइए बगैर किसी तमहीद के इस नज़्म को बाज़ाब्ता तौर पे तरन्नुम के साथ पेश करने के क़बल आपको तमाम तरह के सवालों जवाब से आगाह करा दें, वाज़ह करा दें, ताकि आप इस सबक के हवाले से किन किन चीज़ों पे बात करनी है या इस वीडियो में कंप्लीट नोट्स के हवाले से किस तरह के सवालात के जवाबात दर्ज किए जाएंगे, उन तमाम चीज़ों का आपको मालूमात हो जाए। उसके बाद आप तरन्नुम के साथ नज़्म समाअत करेंगे, उसके बाद तमाम सवालों के जवाब होंगे। तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। किसी तरह के आपके तासुरात, आपके सवाल हों तो कमेंट के ज़रिए से हमसे रब्ता करिएगा, यकीनी तौर पे मशवरा दी जाएगी। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए इस सबक के हवाले से नज़ीर अकबर आबादी की जो नज़्म है
دنیا عنوان سے اس کی آپ پہلے تشریح دیکھیں گے، پھر مشکل الفاظ کے معنی، اور اس کے بعد کچھ سوال و جواب بھی ہیں، وہ آپ سماعت کریں کہ کس کو اردو نظم کا باب آدم کہا جاتا ہے، نذیر اکبر آبادی کا تعلق کس شہر سے تھا، نذیر نے کس طرح کی شاعری کی، اور آدمی نامہ کیا ہے، اس کے علاوہ اکبر آباد کا نیا نام کیا ہے۔ دیکھیے کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں ناظرین، ہمارے طلبہ و طالبات بخوبی طور پہ اس سے آگاہ بھی ہوتے ہیں، معلوم بھی ہوتے ہیں، لیکن سوالوں کا جو پیٹرن ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ بدلنے کی وجہ سے دشواری آ جاتی ہے۔ مثلا آپ جانتے ہیں کہ اکبر آباد آگرہ کو ہی اکبر آباد کہا گیا۔ اب ایگزام کے امتحانات وغیرہ کے موقع پہ کیا پوچھتا ہے کہ اکبر آباد کا نیا نام کیا ہے، تو تھوڑی سی پریشانی پڑ جاتی ہے ہمارے طلبہ و طالبات کے لیے۔ اساتذہ کرام سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے آپ بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے احباب تک بھی یہ ویڈیو بخوبی طور پہ پہنچ جائے۔ آئیے کچھ مختصراً سوال بھی ہیں۔ اس نظم کے شاعر کو اردو نظم کا باب آدم کیوں کہا جاتا ہے، نذیر اکبر آبادی کے شاعری کی اصل خوبی کیا ہے، اور اس نظم میں دنیا کو کس کس شکل میں پیش کیا گیا ہے، اس کے علاوہ اس نظم میں برائی کا بدلہ کس طرح پیش کیا گیا ہے۔ معروضی سوالات ہیں، آبجیکٹیو ٹائپ کوشچنز دیے گئے ہیں، یہ کہ امتحانات وغیرہ کی وجہ سے متعلق یہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کس طرح کے شاعر تھے؟ آپشنز ہیں الف بے جیم دال میں، قصیدہ گو، غزل گو، ہجو گو، نظم گو۔ شہر آگرہ کا پرانا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے سوال دے دیا جس میں الف ملیح آباد، بے اکبر آباد، جیم الہ آباد، دال آگرہ آباد۔ ٹھیک ہے، آدمی نامہ کیا ہے؟ قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، غزل ہے یا نظم ہے؟ جو اوروں کا مان رکھتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ تو اپمان، ارمان، انعام یا عزت۔ اور کہاں ہردم جھگڑے ہوتے ہیں اور ہر آن عدالت بستی ہے؟ سمندر میں، آسمان میں، دنیا میں یا جنگل میں؟ ان طرح کے تمام سوالات ہیں۔ آپ اگر ویڈیو کمپلیٹ دیکھ رہے ہیں تو معروضی سوالات کے کم سے کم جواب کمنٹ کے ذریعے سے ضرور دیجیے گا۔ پڑھیے اور سمجھیے۔ مضاف اور وہ اسم ہے جس کا تعلق کسی دوسرے اسم سے ہو، جیسے اللہ کا بندہ، شمساد کی کتاب۔ اس میں بندہ اور کتاب کا تعلق اللہ اور شمساد سے ہے تو اسے ہی مضاف کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مندرجہ ذیل بالا باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے مضاف، مضاف علیہ اور علامت اضافت کی نشاندہی کیجیے، یعنی خدا کے فرشتے، سرمت کا گھر، میل کا پتھر، آگ، ان کا ہاتھی، ان کے گھوڑے، امی کی باتیں۔ کسی بھی نظم یا غزل میں قافیے بدلتے رہتے ہیں اور تخلیق آگے بڑھتی رہتی ہے۔ مثلاً ہے دنیا جس کا نام و میاں، یہ اور طرح کی بستی ہے، جو سستوں کو یہ سستی ہے اور مہنگوں کو یہ مہنگی ہے۔ اس شعر میں بستی اور سستی قافیے ہیں۔ اس طرح ہم قافیہ اشعار اس نظم سے نقل کیجیے، یعنی ردیف سے پہلے آنے والے جو بار بار رد آتا ہے، ردیف سے پہلے آنے والے الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، تو قافیہ تلاش کرنا ہے۔ ذیل کے الفاظ کی ضد لکھیے، ضد کے معنی الٹا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے مندرجہ ذیل الفاظ میں نا یا بے لگا کر نئے الفاظ تلاش کیجیے یا بنائیے۔ عملی سرگرمیاں بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، لرننگ آؤٹ کمز میں آپ دیکھیں گے نذیر اکبر آبادی کی تصویر حاصل کیجیے اور اسے ہو بہو اسکیچ کرنے کی کوشش کیجیے، تو یہ بھی آپ بخوبی طور پہ سماعت کریں گے۔ اس نظم کو یاد کیجیے اور اپنے دوستوں کو سنائیے۔ نذیر کی دوسری مشہور نظموں کو جمع کیجیے۔ اس طریقے سے آپ تمام تر سوالات و جوابات اس ویڈیو میں دیکھیں گے پی ڈی ایف نوٹس کے حوالے سے۔ بہرحال بغیر کسی تمہید کے آپ کے درمیان اب نظم نظر کر رہے ہیں۔ ہے دنیا جس کا نام و میاں، یہ اور طرح کی بستی ہے دنیا جس کا نام و میاں، یہ اور طرح کی بستی ہے، جو مہنگوں کو یہ مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے، جو مہنگوں کو یہ مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے۔ یہاں ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں، ہر آن عدالت بستی ہے، یہاں ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں،
ہر آن عدالت بستی ہے، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے۔ اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے دنیا جس کا نام میاں، یہ اور طرح کی بستی ہے، یہ اور طرح کی بستی ہے۔ جو اور کسی کا مان رکھے تو اس کو بھی ارمان ملے، جو اور کسی کا مان رکھے تو اس کو بھی ارمان ملے، جو پان کھلاوے پان ملے، جو روٹی دیوے نان ملے، جو پان کھلاوے پان ملے، جو روٹی دیوے نان ملے، نقصان کرے نقصان ملے، نقصان کرے نقصان ملے، احسان کرے احسان ملے، احسان کرے احسان ملے، جو جیسا جس کے ساتھ کرے پھر ویسا اس کو آن ملے، پھر ویسا اس کو آن ملے۔ کیوں کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے دنیا جس کا نام میاں، یہ اور طرح کی بستی ہے، یہ اور طرح کی بستی ہے، یہ اور طرح کی بستی ہے۔ اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے۔ جو اور کسی کو ناحق میں کوئی جھوٹ بات لگاتا ہے، اور کوئی غریب اور بیچارہ حق ناحق میں لٹ جاتا ہے، حق ناحق میں لٹ جاتا ہے، وہ آپ بھی لوٹا جاتا ہے اور لاٹھی پاٹھی کھاتا ہے، وہ آپ بھی لوٹا جاتا ہے اور لاٹھی پاٹھی کھاتا ہے، جو جیسا جیسا کرتا ہے پھر ویسا ویسا بھرتا ہے، جو جیسا جیسا کرتا ہے پھر ویسا ویسا بھرتا ہے، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے، یا سودا دست بدستی ہے، جو مہنگوں کو یہ مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے، یا ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں، ہر آن عدالت بستی ہے، ہر آن عدالت بستی ہے، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے، یا سودا دست بدستی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب آئیے تمام سوالوں کے جواب دیکھنے کے لیے اسکرین پہ آپ کو PDF نوٹس کے ساتھ دکھاتے ہیں۔ لیجئے ناظرین، پیش ہے 8ویں جماعت کی اردو کتاب فروزاں کا سبق 5، جس کا عنوان ہے دنیا۔ دنیا دراصل نذیر اکبر آبادی کی لکھی ہوئی بہترین نظم ہے، اور نذیر اکبر آبادی کو اردو نظم کا باب آدم کہا جاتا ہے۔
वो दरअसल अकबराबाद यानी मौजूदा दौर में जो शहर है आगरा, वहीं पैदा हुए। और वहाँ पे एक शायरों का रिवाज था, शुअरा की एक जमात का ये मानना था कि दरअसल नज़मों का जो दस्तूर है वो रईसों अमीरों की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करना है। लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स नज़ीर अकबर आबादी ने एक अलग बुनियाद कायम की, और उनका मानना था कि दरअसल नज़मों का जो अंसर होना चाहिए बुनियादी, वो किसी रईस और अमीरों के लिए नहीं, बल्कि समाज और माशरे के उन तमाम पसमानदा तबक़ा और जो परेशानियों से घिर रहे हैं, तमाम तर जिनकी कोई परेशान हाल नहीं है, उन तमाम तर चीज़ों को इसमें शमूलियत देने की तरजीह दी और शमूलियत देने की बात कही। इसी वजह से नज़ीर अकबर आबादी को कमतर और घटिया शायर करार दिया गया। लेकिन बाद के नक़ाद और नज़्म निगारों ने माना कि यकीनी तौर पे उर्दू नज़म की अगर किसी ने बुनियाद रखी, एक नई रवायत पेश की, तो वो कोई और नहीं बल्कि नज़ीर अकबर आबादी हैं। जी हाँ, नज़ीर अकबर आबादी के हवाले से और इस दुनिया नज़म के हवाले से आपने बखूबी तारुफ़ मुख्तसर तौर पे इस वीडियो में हासिल की, और आपने तरन्नुम के साथ ये नज़्म भी समाअत की। अब आइए हम नज़्म के साथ में इस सबक के हवाले से जितने भी सवाल व जवाब हैं इस वीडियो में शामिल करने वाले हैं। नाज़रीन, आपसे मुअद्दबाना अपील होगी कि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। साथ ही इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे अहबाब तक भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल हो पाए, उनको फ़ायदा पहुंच पाए। हमें हमारे तमाम उस्ताज़ा कराम से गुजारिश है कि 8वीं जमात की ये जो वीडियो सिलसिलेवार आपके दरमियान हम ला रहे हैं, इसको बनाने में बड़ी मुश्किलें पेश आती हैं, दरपेश होती हैं। तो बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश है कि दूसरे टीचर्स एसोसिएशन के ग्रुप वगैरह में इसको शेयर करें ताकि हमारे जो आने वाले मुस्तकबिल के होनहार तलबा व तालिबात हैं उनको भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल हो और उर्दू के मुतालिक उनको तमाम तर खूबियाँ हासिल हो जाए। ये मेरी खूबी है, मैं कोशिश करता रहा हूँ कि बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें आपके दरमियान लाने की कोशिश करें, और तमाम सवालों के जवाब जो अमूमन आम तौर पे देखा जाए तो लोग बनाने से हिचकते हैं, या बहुत सारे क़वायद के हिस्से होते हैं जो हमें यकीनी तौर पे मालूम नहीं होता है, उन तमाम चीज़ों और सवालों जवाब को इस वीडियो में शामिल करने वाले हैं। बहरहाल, वीडियो की शुरुआत करने से कबल मैंने गुजारिश की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आप स्क्रीन पे जो नज़्म देख रहे हैं ये दुनिया के हवाले से नज़ीर अकबर आबादी की लिखी हुई बेहतरीन नज़मों में शुमार की जाती है। आपने पढ़ा और जाना के हवाले से इस नज़्म के हवाले से मुख्तसर तौर पे तशरीह दी गई है। मैं अपने PDF नोट्स के हवाले से भी उस आपको दस्तयाब कराऊंगा, जिससे आपको तहरीरी शक्ल करने में कहीं कोई दुश्वारी ना हो। मुश्किल अल्फाज के माने भी हम इसमें शामिल करने वाले हैं, और मुख्तसर तरीन सवालात हैं, मुख्तसर सवालात भी दिए हैं, उन तमाम के जवाब आप देखेंगे। मारूज़ी सवालात हैं जिसके 4 हिस्से हैं, उनमें से एक सही का जवाब आपको तलाश करना है। इसके अलावा पढ़िए और समझिए में मुज़ाफ़, मुज़ाफ़े अलैह और अलामत इजाफ़त वगैरह के मुतालिक भी आप मालूमात हासिल करेंगे। इसके अलावा जो रदीफ़ और काफ़िए होते हैं उसके हवाले से भी बात की गई है। काफ़िया दरअसल होता है जो रदीफ़ के पहले इस्तेमाल हो, और जो माफ़ करिएगा रदीफ़ के बाद होता है और वो बदलता रहता है। रदीफ़ के काफ़िया, रदीफ़ यानी बार बार आने वाला, और काफ़िए यानी उसके पहले का जो आगे बढ़ती है शेर, उसमें बदलते रहता है। गज़ल में अमूमन ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो इस तरीके से इशार में जो शामिल है उसको हम इस सबक के अतबार से छाटेंगे। इसके अलावा अल्फाज की ज़िद बनाने हैं, और बा, ना या बे लगाकर नए अल्फाज की तश्कील भी करनी है। कुछ अमली सरगर्मियाँ भी हैं, उसके हवाले से हम आपको वाज़ह करा देंगे। बहरहाल, बगैर किसी ताख़ीर के अब हम इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें आप नज़ीर अकबर आबादी की लिखी हुई बेहतरीन नज़्म दुनिया समाअत कर रहे हैं। है दुनिया जिसका नाम ओ मियाँ, ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को ये महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। जो और किसी का मान रखे तो उसको भी अरमान मिले, जो पान खिलावे पान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले। नुकसान करे नुकसान मिले,
احسان کرے احسان ملے، جو جیسا جس کے ساتھ کرے پھر ویسا اس کو آن ملے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے۔ جو اور کسی کو ناحق میں کوئی جھوٹ بات لگاتا ہے، اور کوئی غریب اور بے چارہ حق ناحق میں لٹ جاتا ہے، وہ آپ بھی لوٹا جاتا ہے اور لاٹھی پاٹھی کھاتا ہے۔ جو جیسا جیسا کرتا ہے پھر ویسا ویسا بھرتا ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے۔ تو معاف کریے گا، نذیر اکبر آبادی کی لکھی ہوئی بہترین نظم آپ سماعت کر رہے تھے۔ اس کے حوالے سے یہ مختصر تحریر آپ کے شامل کی گئی ہے، اس کو بھی میں واضح کر دوں، آپ بغور سماعت کریں کہ نذیر اکبر آبادی کو اردو نظم کا باب آدم کہا جاتا ہے۔ نذیر کا تعلق اکبر آباد، یعنی جو پہلے نام تھا شہر کا وہ اکبر آباد تھا، آج کا آگرہ شہر سے تھا۔ نذیر کے زمانے میں شعراء امیروں، رئیسوں اور شاہوں کے مزاج کے مطابق شاعری کر رہے تھے۔ نذیر نے ان شاعروں سے بالکل الگ عوام کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ انہوں نے اپنی نظموں کا موضوع میلے ٹھیلے، تیج تہوار اور عام لوگوں کی سرگرمیوں کو بنایا، اور ساتھ میں زبان بھی عوام کی استعمال کی۔ ان کے اس انداز کو ان کے ہم اثر شعراء، یعنی اس وقت کے جو شعراء رہے جماعت تھی، انہوں نے ناپسند کیا اور انہیں گھٹیا اور کمتر شاعر کہہ دیا۔ لیکن نذیر اکبر آبادی کی عوامی مقبولیت نے بالآخر یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک اہم اور عظیم نظم گو شاعر تھے۔ نذیر اکبر آبادی کی کئی نظمیں جیسے دنیا، آدمی نامہ، بنجارہ نامہ وغیرہ آج بھی اپنی اہمیت اور افادیت کے اعتبار سے ادب کے ہر حلقے میں معروف ہیں، اور اس کے خالص ہندوستانی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ان کی شاعری تخیل کی پرواز نہیں بلکہ حقیقی زندگی کے ترجمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ جوگ در ذوق ان کی شاعری کے محوی ہوتے گئے، دیوانے ہوتے گئے، اور پورے قوم اور بیرونی ممالک میں نذیر اکبر آبادی کی شاعری کی دھوم مچنے لگی۔ ٹھیک ہے، تو اب آنے والے مرحلے میں تمام سوالوں کے جواب اور باقی چیزوں کے لیے ہم آپ کو اپنے پی ڈی ایف نوٹس پہ لے کے چلتے ہیں، اور میری کوشش ہے کہ اس سلسلہ وار ویڈیو کے حوالے سے اب ہم اس میں ڈسکرپشن میں ان تمام پی ڈی ایف نوٹس کا لنک بھی ڈال دیں گے۔ آپ ہمارے تمام ویڈیوز کو پلے لسٹ کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں، اور اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ انصاری سر آن لائن کلاسز کے حوالے سے ہم ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، اور آپ خوبی طور پہ بہت ہی پیار دیتے رہے ہیں، اور آگے بھی اس کی ضرورت ہے۔ ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا۔ آئیے بغیر کسی تمید کے سبق 5 دنیا نظم کی تشریح نذیر اکبر آبادی کی لکھی ہوئی کہ دیکھتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کو اردو نظم کا باب آدم کہا جاتا ہے۔ نذیر کا تعلق اکبر آباد یعنی آج کا آگرہ شہر سے تھا۔ نذیر کے زمانے میں شعراء امیروں، رئیسوں اور شاہوں کے مزاج کے مطابق شاعری کر رہے تھے۔ نذیر نے ان شاعروں سے بالکل عوام کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا، یعنی ان تمام چیزوں کے علاوہ الگ بالکل ہٹ کے عوام کو ہی اپنا موضوع اختیار کیا۔ اب بند کے اعتبار سے دیکھ لیں، دنیا نہ سمجھنے والی جگہ ہے۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ بستی مہنگوں کے لیے مہنگی اور سستوں کے لیے سستی ہے۔ یہاں ہر دم جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اور پھر بعد میں عدالت میں لمبے وقت تک معاملے کی سنوائی چلنے کے بعد صلح ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ اس دنیا میں جو انسان جیسا کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو کچھ ہی وقت میں حاصل ہو جاتا ہے۔ کسی کے ساتھ برا کرنے والوں کے ساتھ برا، اور اچھا کرنے والوں کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلے بند کے حوالے سے دیکھتے ہیں نذیر اکبر آبادی کے نظم کے حوالے سے۔ اس دنیا میں جب کوئی شخص دوسرے کا مان رکھتا ہے تو اس کے سارے نیک خواہشات پورے ہوتے ہیں۔ جو انسان کسی بھوکے کو روٹی کھلاتا ہے تو اس کے نامِ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ کسی کا نقصان کرنے پر اسے نقصان ملتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو دنیا میں جیسا کرتا ہے اسے کچھ ہی دیر میں اس کا بدلہ مل جاتا ہے۔ جب ہم دنیا میں کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی نیکی کا معاملہ پیش آتا ہے۔
جب ہم کسی غریب اور بیچاروں کو ناحق میں ستاتے ہیں تو ہم بھی ایک نہ ایک دن ذلیل و رسوا ہوں گے۔ جو انسان جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ دنیا میں اچھے کاموں کا بدلہ نیکی کی شکل میں اور برائی کا بدلہ بدی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے تھے دنیا کے حوالے سے نظم کی تشریح جو میں نے سہل انداز میں آپ کے درمیان پیش کی۔ آئیے اب مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ ہر آن یعنی ہر وقت، عدالت کچہری، عدل انصاف، پست یعنی نیچا یا کمتر، یاں سے مراد یہاں ہے، دست بدستی یعنی اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں، مان یعنی عزت، نان کے معنی روٹی، آن ملے یعنی آ ملے یا آ کر ملے، ناحق میں یعنی بلا وجہ۔ اب مختصر ترین سوالات یعنی عموماً ایک لفظ یا پھر ایک جملے میں ہی دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کس کو اردو نظم کا باب آدم کہا جاتا ہے؟ تو جواب ہے نذیر اکبر آبادی کو اردو نظم کا باب آدم کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نذیر اکبر آبادی کو، چونکہ ہم سبق انہی کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ بے نذیر اکبر آبادی کا تعلق کس شہر سے تھا؟ تو جواب ہے نذیر اکبر آبادی کا تعلق آگرہ یعنی اکبر آباد سے تھا۔ جیم سوال ہے نذیر نے کس طرح کی شاعری کی؟ جواب نذیر نے معاشرہ یعنی سماج کے عام انسانوں، میلے ٹھیلے، دنیا، آدمی، روٹی وغیرہ موضوعات پر شاعری کی اور شاعری کی زبان بالکل سادہ و سلیس استعمال کیا۔ دال آدمی نامہ کیا ہے؟ جواب آدمی نامہ عام انسانوں کے جد و جہد پر مبنی نظم کا مجموعہ ہے۔ اگلا ہے اکبر آباد کا نیا نام کیا ہے؟ جواب اکبر آباد کا نیا نام آگرہ ہے۔ چلیے اب مختصر سوالات دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے اس نظم کے شاعر کو اردو نظم کا باب آدم کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب دیکھیں، اس نظم کے شاعر کو اردو نظم کا باب آدم اس لیے کہا جاتا ہے کہ نذیر نے اپنے زمانے کے شعراء، شاہوں اور امیروں کے مزاج کے مطابق شاعری نہ کر عوام کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ انہوں نے اپنی نظموں کا موضوع میلے ٹھیلے، تہوار اور عام لوگوں کی سرگرمیوں کو بنایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو اردو نظم کا باب آدم کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال دیکھتے ہیں نذیر اکبر آبادی کی شاعری کی اصل خوبی کیا ہے؟ جواب نذیر اکبر آبادی کی شاعری کی اصل خوبی یہ تھی کہ انہوں نے شاعری میں عوام کی بول چال والی زبان استعمال کی اور اپنے معاشرے یعنی سماج میں پیش آنے والی تمام سرگرمیوں کو اپنا موضوع بنایا۔ یہ سب سے بڑی خوبی ان کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جو ان کے ہم عمر شعراء تھے یعنی ہم عصر شاعر تھے، انہوں نے ان کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے کمتر اور گھٹیا شاعر قرار دیا، حالانکہ بالوقت یہ باتیں بالکل انکار کر دی گئی۔ اب جیم اس نظم میں دنیا کو کس کس شکل میں پیش کیا گیا ہے؟ جواب اس نظم میں دنیا کو مہنگوں کے لیے مہنگی، سستوں کے لیے سستی، ہر دم جھگڑا ہونے والی جگہ، منصف و عادل کے لیے انصاف اور عدل وغیرہ والی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے سوال و جواب آپ دیکھ رہے ہیں۔ آئیے اب معروضی سوالات دیکھیں جو کہ آبجیکٹیو ٹائپ کوشچنز یعنی وستونشٹ پرشن کہے جاتے ہیں۔ پہلا ہے نذیر اکبر آبادی کس طرح کے شاعر تھے؟ آپشن الف میں ہے، الف قصیدہ گو، بے غزل گو، جیم ہجو گو یا دال نظم گو۔ تو آپ کا صحیح جواب ہے نظم گو۔ شہر آگرہ کا پرانا نام کیا ہے؟ الف ملیح آباد، بے اکبر آباد، جیم الہ آباد، دال آگرہ آباد۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے صحیح جواب دوسرے کا ہے اکبر آباد۔ تیسرا سوال دیکھیں آدمی نامہ کیا ہے؟ تو الف قصیدہ، بے مرثیہ، جیم غزل اور دال نظم۔ تو آدمی نامہ دراصل ایک نظم ہے۔ چلیے چوتھے میں دیکھتے ہیں جو اوروں کا مان رکھتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ الف اپمان، بے ارمان، جیم انعام اور دال عزت۔ تو جو اوروں کا مان رکھتا ہے اسے ارمان ملتا ہے۔ اب ہے پانچواں
کہاں ہر دم جھگڑے ہوتے ہیں اور ہر آن عدالت بستی ہے؟ الف سمندر میں، بے آسمان میں، جیم دنیا میں، دال جنگل میں۔ تو صحیح جواب ہے دنیا میں، جیم۔ اب قواعد کے حصے کو دیکھ لیں باضابطہ طور پہ، چونکہ یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ مضاف، مضاف الیہ اور علامت اضافت کے حوالے سے۔ مضاف وہ اسم جس کا تعلق کسی دوسرے اسم سے ہو، اسے مضاف کہتے ہیں۔ جیسے اللہ کا بندہ، تو اس میں بندہ جو ہے اس کا تعلق خدا سے ہے، اللہ سے ہے، تو اس میں مضاف کیا ہوگا؟ بندہ۔ شمساد کی کتاب، شمساد کی کتاب، کتاب کس کی ہے؟ تو شمساد کی، اس کا تعلق بتایا جا رہا ہے۔ تو اس جملے میں جو کتاب ہے وہ دراصل مضاف ہے۔ اب مضاف علیہ تو وہ اسم جس کی طرف کسی شے کا لگاؤ ہوتا ہے اسے مضاف علیہ کہتے ہیں، علیہ۔ تو اللہ کا بندہ، تو بندے کا جو لگاؤ ہو کس سے ہے؟ اللہ سے ہے۔ شمساد کی کتاب، کتاب کس سے نسبت رکھتی ہے؟ شمساد سے، ٹھیک ہے۔ اب علامت اضافت کا دیکھیں، کا، کی، کے، اے، ای، نا، نی وغیرہ۔ اب ان تمام چیزوں کو ہم نے 3 مرحلے دیکھیں، مضاف، مضاف علیہ اور علامت اضافت، ٹھیک ہے۔ تو اس کے حوالے سے آئیے قواعد کے عنصر کو سمجھتے ہیں۔ اب جو الفاظ دیے گئے ہیں جملے کے ترتیب کے اعتبار سے، خدا کے فرشتے، سرمت کا گھر، میل کا پتھر، ان کا ہاتھی، ان کے گھوڑے، امی کی باتیں، تو مضاف، مضاف علیہ اور علامت اضافت کو دیکھیں گے۔ مضاف کی فہرست میں جو الفاظ لکھے جائیں گے وہ اس طریقے سے ہیں: فرشتے، گھر، پتھر، ہاتھی، گھوڑے، باتیں۔ مضاف علیہ کی فہرست میں خدا، سرمد، میل، ان، پھر اگلے جملے کی ترتیب کو میں ان اور امی، اور علامت اضافت میں کے، پھر نیچے میں کا، کے، کی، یعنی فرشتے خدا کے، گھر سرمد کا، پتھر میل کا، ہاتھی ان کا، گھوڑے ان کے، باتیں امی کی۔ اب آئیے اگلے مرحلے میں دیکھتے ہیں۔ کسی بھی نظم یا غزل میں قافیے بدلتے رہتے ہیں اور تخلیق آگے بڑھتی رہتی ہے۔ مثلا ہے دنیا جس کا نام و میاں، یہ اور طرح کی بستی ہے، جو مہنگوں کو یہ مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے۔ اس شعر میں بستی اور سستی قافیے ہیں، اس طرح کے ہم قافیہ اشعار اس نظم سے نقل کریں۔ تو جواب ہے پرستی بدستی، کھاتا جاتا، ارمان نان اور احسان آن۔ آئیے اب اگلے مرحلے میں دیکھتے ہیں۔ ذیل کے الفاظ کی ضد لکھیے: دنیا، مہنگا، بستی، پست، حق، غریب۔ دنیا کا ضد ہے آخرت، مہنگا سستا، بستی ویران، پست کا ضد بلند، حق ناحق، غریب کا امیر۔ اب ہے مندرجہ ذیل الفاظ میں نا یا بے لگا کر نئے الفاظ بنانے ہیں، یعنی نا یا بے لگانا ہے۔ الفاظ دیکھ لیجئے: حق، غیرت، جائز، مراد، انتہا، حساب، شرم، واقف، عقل اور سمجھ۔ آئیے اب سلسلے وار دیکھتے ہیں۔ حق میں نا لگے گا چونکہ بے نہیں لگ سکتا ہے، ناحق، غیرت، بے غیرت، جائز، ناجائز، مراد، نامراد، انتہا، بے انتہا، حساب، بے حساب، شرم، بے شرم، واقف، ناواقف، عقل، بے عقل، سمجھ، ناسمجھ۔ اس طریقے سے ناظرین آپ نے دنیا نظم نذیر اکبر آبادی کے حوالے سے اس سبق میں شامل تمام تر سوالات و جوابات کو اس ویڈیو میں ہم نے شامل کیا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اپنے کمنٹ کے ذریعے سے رائے ضرور پہنچائیے گا، اور اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ آنے والی ویڈیوز جو سبق اسباق کے حوالے سے اپلوڈ کی جائیں انصاری سر آن لائن کلاسز پہ، اس کو آپ بخوبی وقت پہ ویڈیوز کا مطالعہ کر کے اور تمام چیزیں نوٹس کے حوالے سے بنا سکیں۔ اور اس ویڈیو کی لنک کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے احباب تک بھی یہ ویڈیو بخوبی طور پہ وقت پر پہنچ جائے۔ آپ اچھا لگے تو لائک کریں گے
اور اپنی تاثرات ہم تک ضرور پہنچائیے گا۔ تو پھر اسی وعدے کے ساتھ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، اور اگلے 8ویں جماعت کے فروزہ کا سبق ہم سلسلے وار لا رہے ہیں، اور آپ سے مؤدبانہ اپیل ہوگی کہ پورا ویڈیو دیکھیے اور اپنے تاثرات دیں، تاکہ ہم ویڈیو میں بہتر سے بہتر جو کمیاں ہیں اس کو دور کر اچھے سے اچھی طریقے سے ویڈیوز آپ کے درمیان لانے کی کوشش کرتے رہیں۔ بہرحال پھر اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ 8ویں جماعت کے اردو کتاب فروزہ کے اس سبق میں آپ نے پہلے حصے میں اس سبق کے حوالے سے تعارف، انٹروڈکشن، پریچے دیکھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے اس سبق کے حوالے سے پی ڈی ایف نوٹس کے ساتھ تمام تر سوالات و جوابات بھی شامل دیکھیں۔ اب یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کمنٹ کے ذریعے سے ضرور دیجیے گا۔ اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ پائے۔ 8ویں جماعت کے فروزہ کے حوالے سے تمام تر ویڈیوز آپ پلے لسٹ کے ذریعے سے دیکھ پائیں گے، اور ہم اس بار کوشش کر رہے ہیں کہ اس ویڈیو میں کے ڈسکرپشن باکس میں تمام ویڈیو کے جو پی ڈی ایف نوٹس ہوں گے ان کو اس کا لنک آپ کو شیئر کر دیں۔ تو یہ بھی ایک نئی ایکٹیویٹی ہوگی اس خاص طور پہ، تو اپنی رائے آپ کمنٹ کے ذریعے سے ضرور دیجیے گا۔ یوٹیوب کے علاوہ دیگر سوشل میڈیا پہ بھی آپ ہمیں فالو، لائک، شیئر ضرور کر سکتے ہیں۔ تو پھر ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، الوداع۔